रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद अपने कबीले में बहुत आला अज़ियत के मालिक और साहिब सरवर थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुस्न सीरत, ज़हानत, शराफ़त और दियानतदारी की वजह से ताहिरा के लक़ब से मशहूर हुईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने आपके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत का वाक़या बयान किया था और आज की वीडियो में हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तिजारत और पहली मुलाकात के बारे में मुकम्मल तफ़सीलात बयान करेंगे और साथ ही आपके निकाह के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहली शादी अबू होलिस से हुई, जिनका नाम हिंद बिन बशाश तमीमी था। बाज़ रिवायत से ये बात भी सामने आती है कि हिंद को मुकाम समाअत भी हासिल हुआ। इन्हीं दिनों हर्बल फज्जार नामी जंग भी शुरू हो गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद साहब खालिदा बिन असद ने इस जंग में शिरकत की और इसी मौके में मारे गए। इसी दौरान इनके शौहर का भी इंतकाल हो गया। दूसरी शादी अकील बिन आस के साथ सरअंजाम पाई, लेकिन हुक्म खुदाबंदी से वो भी दुनिया से रुखसत फरमा गए। तारीख की कई किताबों में आपकी 3 शादियों का भी जिक्र मिलता है। वालिद और शौहर के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तन्हा रह गईं। इनके ख़ानदान का ज़रिया माश तिजारत था। इन हालात में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लिहाजा इन्होंने अपनी सलाहियत और आइमा की बदौलत अपनी ख़ानदानी तिजारत को खुद संभाला। अपने बाज़ बाएतमाद अजीज़ो कारिब के ज़रिए मुआवजे की बिना पर तिजारत का सिलसिला जारी रखा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊँट तिजारत का सामान लेकर शाम जाते थे। बहुत जल्द तिजारत को फ़रोख्त हासिल हुआ, मालो दौलत में इजाफ़ा हुआ और खूब तरक्की हुई। इन्हीं दिनों हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जो राज़बाज़, नेक और दियानतदार हो, ताकि वो मुलाज़मीन पर निगाह रख सके और वो बेफ़िक्र हो जाएं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को इस बात का इल्म था। चुनांचा अबू तालिब ने इस बात का जिक्र अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके चचा अबू तालिब की तवक्कात आपसे बढ़ने लगी। रिवायत में आता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे तो अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी अरसे से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि मैं अपना काम चला सकूं और ना मेरी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की ये खातून खदीजा शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजती हैं। अगर तुम इनके पास जाओ और इनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देंगी, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचा मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ, क्योंकि यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजे। ये बात आपने इसलिए कही थी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बाएतमाद आदमी की ज़रूरत थी और इस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, ईमानतदार, समझदार और काबिल एतमाद कोई नहीं था। अबू तालिब इस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर इन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं गए तो मुझे डर है कि वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद इनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही।
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا۔ پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی کی وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ جو معاوضہ میں آپ کی قوم کے دوسرے آدمی کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ہمارے مال تجارت لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھتا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس شخص سے بچایا ہے جو گناہ گار ہو۔ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب راہب نے کہا، یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی ہیں؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ جھکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کاندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانے مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے ہوئے دیکھا اور فوراً نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امین اور مکہ کے رہنے والوں میں سے ہوگا، قیامت میں غوث کوثر اور شفاعت والوں میں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس وقت خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان بتوں کے نام پر کوئی قسم نہیں کھاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتاب میں کیا گیا ہے۔ میسرہ نے ان کی بات کو ذہن نشین کر لیا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے، اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست منافع کبھی نہیں پایا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے ان دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی تھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ آپ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت زیادہ حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ بھی پیچھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لے آئیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی آپ پر فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو ان کے ساتھ یہ منظر تب سے ملاحظہ فرما رہا ہوں جب سے میں ان کے ساتھ سفر میں گیا تھا، اور انہیں راہب کا بھی واقعہ سنایا اور دوسرے آدمی نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بھی بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبان سنا تھا وہ سب کچھ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات مان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں اور یہی ان کا زمانہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارت کا سفر ایک بار نہیں کیا، چند سفر اور بھی ملاحظہ فرمائے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شریف اور پاک دامن خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، وہ خدیجہ ہیں۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کریں۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی واقعات جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔